नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 40 से 56 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़अन्त तुस्मिउस सुम्मा औ तहदिल उम्या फमन कान फ़ी ज़लालिम मुबीन। अफ़अन्ता क्या भला तू तुस्मिउ सुना सकता है अस्सुम्मा बहरों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। क्या भला आप सुम्मा बहरों को तुस्मिउ सुना सकते हो। सामिया यस्माउ होता है सुनना, जैसे हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी हम्द की, तो उसी रूट से है ये लफ्ज़। सुम्मुन बुकमुन उमयुन हमने सूरह बकरा में पढ़ा। सुम्मुन बहरे को कहते हैं, बहरे हैं, उमयुन अंधे हैं, आगे उमिया का लफ्ज़ भी आ रहा है। क्या भला आप तुस्मिउ सुम्मा सुना सकते हैं बहरों को, औ ताहदी या राह दिखा सकते हैं, हदा याहदी हदायत देना, रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना। क्या आप रास्ता दिखा सकते हैं या अंधों को। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बहरों को सुनाएं या आप अंधों को रास्ता दिखाएं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अब अंधों की तरह हो चुके हैं, बहरों की तरह हो चुके हैं। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, क्योंकि इनके दिलों पे अल्लाह ने मुहरें लगा दी हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमन कान फ़ी ज़लालिम मुबीन, और उसको जो हो खुली गुमराही में, वाज़े गुमराही में। क्या ऐसे शख्स को आप हदायत दे सकते हैं? क्या आप उन्हें हदायत की बात बता सकते हैं? अहले मक्का के लिए कहा गया है कि अहले मक्का जो थे, इस कदर वो ज़िद और हट धर्मी की वजह से हो चुके थे, उनके दिल सख्त हो चुके थे कि अब उनका हदायत की तरफ आना नामुमकिनात में से था। फ़इम्मा, फिर अगर नज़हबन्ना, हम वाकई ले जाएं, भी का आपको, ज़हबा यज़हब होता है ले जाना, नून मीन हम ले जाएं, वाकई यानी नून सकीला है ना। क्या अगर हम ले जाएं भी का आपको, फ़इन्ना, तो बेशक हम, मिनहुम, इनसे, मुंतक़िमून, ज़रूर इंतकाम लेने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको अपने पास बुला भी लें, यानी आप इस दुनिया से चले जाएं, हम आपको ले भी जाएं, तो भी हम इन्हें तो इनके जराइम की सज़ा दे के रहेंगे, इनसे तो हम इंतकाम ले के रहेंगे। और नूरियन्न का, या वाकई हम दिखा दें आपको, अल्लज़ी, वो जो, वअदनाहुम, जो वादा किया है हमने इनसे, यानी अजाब का वादा, अगर हम आपको इस दुनिया में ही दिखा दें। ये भी हो सकता है अगर हम चाहें तो आपकी ज़िंदगी में इन पर फैसला कुन अजाब लें, और चाहें तो आपके बाद इन पे अजाब आए। अल्लज़ी वअदनाहुम, जिसका हमने इनसे वादा किया है। फ़इन्ना अलैहिम मुक़्तदिरून, तो बेशक हम इन पर कुदरत रखने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने फिर जंग बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही जो अजाब उन पे आया वो सब ने देख लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही बदर का अजाब तो उन पे आ गया। जितने बड़े बड़े उनके सरदार थे, बहुत ही जलालत के साथ मारे गए। अबू जहल जैसा मुतकब्बिर शख्स 2 बच्चों के हाथों मारा गया। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। फस्तमसिक, इस्तमसका यस्तमसिकु, इस्तिमसाक होता है पकड़ना, मजबूती से पकड़ने को कहते हैं। इसी फेल से हमने पीछे पढ़ा था आयत नंबर 21 में मुशरिकीन के हवाले से। मुस्तमसिकून, क्या उनके पास अल्लाह की दी हुई कोई किताब है जिसको वो मजबूती से पकड़े हुए हैं? मुस्तमसिकून, मजबूती से पकड़े हुए हैं। फिर यही लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल विदा में भी आया है। आपने अपने उस खुतबे में लोगों से मुखातिब होकर फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैनी,
میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آمرین مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو چیزیں. لن تضلوا، ہرگز نہیں تم گمراہ ہوگے، ما تم بہما، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. تو وہاں پہ بھی اسی روٹ سے یہ لفظ آیا تھا، ما تم سک تم، نہیں تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تم سک تم، جب تک کہ تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، بہما، ان دونوں کو. تو یہاں سے بھی مطلب ہے اس کا، آپ مضبوطی سے تھام لیں، بالذی، اس کو جو، اوحیا، وحی کی گئی ہے، الیکا، آپ کی طرف، انکا، بے شک آپ، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے میں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ خود مضبوطی سے تھامے رہیں اور دوسروں کے لیے اس میں نصیحت نہیں ہے، بلکہ اولین مخاطب تو قریش ہی تھے. اس لیے فرمایا کہ آپ اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا، وما ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے نصیحت ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، تو اس طرح تو آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام صرف رشتہ داروں کو ہی پہنچانا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کی ابتدا اپنے خاندان سے کریں. تو یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی مضبوطی سے تھام لیں اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیں. انکا علی صراط مستقیم، بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ، اور بے شک یہ یقیناً ایک نصیحت ہے آپ کے لیے، والی قومی کا، اور آپ کی قوم کے لیے، قریش کے لیے. اولین مخاطب تو وہی تھے نا، اس لیے کہا گیا کہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا، عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے باز پرس ضرور ہوگی، پوچھ گچھ ضرور ہوگی. آپ اس قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، یہ اور آپ کی قوم کی ہدایت اور فلاح اسی میں ہے، اور اس کو ایک نصیحت سمجھیں. یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، پھر اس کے بعد یہ پوری کائنات کے لیے نصیحت ہے. لیکن اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے ضرور بضرور سوال پوچھا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اور پوچھئے ان سے، من ارسلنا، جن کو بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے. اجعلنا من دون الرحمن، کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے سوا، آلہتن، کوئی معبود، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوال کریں، پوچھیں پچھلے پیغمبروں سے. کیسے پوچھیں؟ پیغمبروں سے یہ سوال یا تو معراج کے موقع پہ بیت المقدس میں کیا گیا، یا آسمان پہ کیا گیا جہاں انبیاء علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی. تو یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں ان کے پیروکار، یعنی اہل کتاب، یہود و نصارہ، ان سے پوچھو، کیونکہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل کی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں. تو دونوں میں سے کوئی بھی میننگ ہو سکتا ہے. اور پوچھنا کیا ہے؟ کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے سوا کوئی اور معبود جن کی عبادت کی جائے؟ یہ سوال ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اس کا جواب تو ظاہر ہے نفی میں ہی ہے. اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس ہر نبی کو یہی کہا کہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دو. اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ ہم نے بارہا پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف،
فقالا تو اس نے کہا انی بے شک میں رسول رب العالمین میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں دے کے بھیجا۔ وہ اس سے مراد وہ تمام نشانیاں جو ان کو 9 نشانیاں ملی تھی نا، تو یہ اس سے مراد پہلی ابتدائی نشانیاں جنہیں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے، یعنی وہ 2 نشانیاں تھیں، کیا تھی؟ ایک ید بیضا اور ایک عصا۔ یہ دونوں چیزیں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم، تو تب وہ منہا، اس سے، یضحکون، مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، ان نشانیوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے مذاق اڑایا، جیسے اہل مکہ مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ اللہ نے اگر کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا تو مکہ اور طائف کی کسی ایسے شخص کو بھیجتا جو مال والا ہوتا۔ جیسے فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا کہ میں موسیٰ سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، اور یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا، یہ بھی اس نے کہا تھا، آگے اگلی آیات میں یہ آئے گا۔ اور شاید اسی وجہ سے جو مکہ کے لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح کا رویہ تھا، ایسا ہی رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ان کے ساتھ تھا، تو اس لیے یہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پھر دہرایا جا رہا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کی بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، انہوں نے بھی صبر سے کام لیا، اسی طرح آپ بھی کفار مکہ کی ان باتوں پہ، ان کی ایذاؤں پہ صبر کریں، حوصلے سے کام لیں۔ بالآخر جیسے فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی، اسی طرح یہ اہل مکہ بھی تو فرعون کی طرح سے ہیں، ان کا بھی انجام عنقریب بہت برا ہو، اس لیے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَکْبَرُ، اور ہم نہیں دکھاتے تھے، وما، اور نہیں، نُری، ہم دکھاتے تھے، ہم ان کو، کن کو؟ فرعون اور اس کی قوم کو، من آیتن، کوئی نشانی، الا، مگر، ہیا، وہ نشانی، یہ ہیا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ آیتن کے، آیتن بھی مونس ہے، ہیا بھی مونس ہے، اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو، من آیتن، کوئی نشانی، الا، مگر، ہیا، وہ اکبرو، وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی، من اختہا، اپنی بہن سے۔ اب ایک نشانی دوسری نشانی کی بہن کی طرح سے ہے، اس لیے اس کو اختہا کہا گیا، یعنی اپنے سے پہلی نشانی سے۔ ایک نشانی، ایک معجزہ جب ان کو دکھایا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اپنے رب کو پکارو اور وہ ہمیں اس سے نجات دلا دے، اور جب وہ نجات دلا دیتا تھا اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، تو اس کے بعد وہ پھر بھول جاتے تھے، پھر کوئی دوسری نشانی آتی تھی، اور وہ دوسری نشانی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی، مطلب اس سے بھی زیادہ ان کے لیے وہ تکلیف دہ بات ہوتی تھی۔ تو بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے رہے، 9 نشانیوں کا ذکر آتا ہے نا، 2 نشانیاں تو عصا اور ید بیضا تھیں، پھر اس کے بعد 7 مزید نشانیوں کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی نشانی تو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا، یہ تو ایک نشانی تھی جس میں شکست کھا کے وہ جادوگر مسلمان ہو گئے۔ پھر مصر میں شدید قحط پڑا، یہ بھی ایک نشانی ہی تھی کہ اس کے بعد پھر دعا کے لیے آ کے کہتے تھے۔ پھر ہولناک طوفان آیا، ٹڈی دل کا خوفناک حملہ ہوا، چچڑیوں کھٹملوں کی بہتات ہو گئی، پھر مینڈکوں کا امڑ آنا، پھر کنووں اور چشموں کے پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا۔ یہ ایسی نشانیاں تھیں جو ایک کے بعد ایک آتی رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے بعد یہ ہوتا، اور آنے والی آفت اس وقت تک نہ ٹلتی جب تک حضرت موسیٰ اسے ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا نہ کرتے۔ ہم نے سورہ اعراف کے 16ویں رکوع میں یہ سب کچھ ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں، یہ ساری نشانیاں جو تھیں یہ ایک سے ایک بڑی ہوئی تھی، اور بعد میں آنے والی ہر نشانی اپنی بہن سے بڑی ہوا کرتی۔
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا انہیں عذاب میں، لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ رجوع کر لیں، شاید کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ یہ اللہ کا خاص قانون ہے، اصول ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بڑے عذاب سے پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور ہم ان کو چکھائیں گے چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی لفظ ہے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم انہیں پکڑتے رہے عذاب کے ساتھ، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ دیکھیں بڑا عذاب تو ان کا سمندر میں ڈوبنا تھا، اس سے پہلے یہ سارے چھوٹے چھوٹے عذاب تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یا ایھا الساحر اے جادوگر، ادع لنا ربک دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے۔ اب جادوگر کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جادوگر کوئی اتنا کہنا، کسی کو جادوگر کہنا کوئی بری بات نہیں ہوتی تھی، کوئی مذموم بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ کسی کا بڑا عالم فاضل ہونا جو ہے نا، کیونکہ وہ دور ہی جادو کا تھا، جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے جو بھی پیغمبر بھیجا وہ اس دور کے جو چیز پیک پہ ہوتی تھی اس چیز کو اپنے پیغمبر کو اس کا توڑ دے کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، جادو کا بڑا زور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا جس نے سارے جادوگروں کا نیچا دکھا دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں کہ طب کا بڑا چرچا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا ان کے ہاتھ میں رکھی، اور وہ پیدائشی اندھے کو اور کوڑے کو ٹھیک کر دیتے تھے، ایون کہ مرے ہوئے کو بھی اٹھا کے ایک دفعہ بٹھا دیتے تھے بإذن اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح سے زبان دانی کا بڑا چرچا تھا، تو آپ کو قرآن کا معجزہ ملا۔ تو وہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے اگر بلا رہے ہیں کہ اے جادوگر، تو اس میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں تھی، بڑے بڑے عالم فاضل لوگوں کو وہ جادوگر کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اس وجہ سے جو عاہدہ اندک اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، یعنی کہ اس کا اللہ کا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیری دعا سے یہ عذاب ٹل جائے گا، تو ہمارے لیے دعا کر، اننا لمہتدون بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ تو ہر دفعہ یہ کہتے تھے اور ہر دفعہ ہی وہ اس بات سے مکر جاتے تھے۔ سورہ آراف میں ان کے یہ الفاظ آئے ہیں لَئِن کَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر تم نے ہم سے عذاب کو ہٹا دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ تو ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل اور ہم ضرور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ بات بھی ہم نے سورہ اعراف میں پڑھی، تو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، ہم بات آپ کی مان لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم دور کر دیتے یا ہم کھول دیتے ان سے عذاب کو، اذا تب ہم وہ ینقصون عہد توڑ دیتے تھے، ناقص ینقص نقص عہد بھی آپ نے سنا ہوگا نا، تو وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ جب وہ عذاب دور ہو جاتا انہیں بھول ہی جاتا کہ ہم نے کیا وعدہ کیا تھا، تو فوراً وہ عہد توڑ دیتے۔ ونادا فرعون، اور پکارا فرعون نے۔ کیسے پتہ چلا فرعون نے ہے، فرعون کو کیوں نہیں ہے؟ اس پیش کی وجہ سے، فائل کے اوپر پیش ہوتی ہے اور مفعول کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اور پکارا فرعون نے فی قومہ ہی اپنی قوم میں، یعنی اپنی قوم میں منادی کی اس نے، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ کیا میں مصر کی حکومت کا بلا شرکت غیر مالک نہیں ہوں؟ کیا میں اس مصر کی بادشاہی پہ فائز نہیں ہوں؟ الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی میرے تحت چل رہی ہیں، یعنی یہ سارا جو نظام ہے یہاں پہ اریگیشن کا،
یہ سب میری وجہ سے ہے، میں اور یہ میرے انڈر ہے۔ تحتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے محل بلندی پہ تھا اور اس کے نیچے نہریں چل رہی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو آپاشی کا پورا نظام ہے جس پر تمہاری معیشت کا دار و مدار ہے، یہ میرے حکم کے تابع ہے۔ میں جسے چاہوں جس قدر چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں کم پانی دوں، جس کو چاہوں میں زیادہ دوں یا نہ ہی دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ میرا اختیار ہے۔ افلا تبصرون، تو بھلا کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، بلکہ میں خیر بہتر ہوں، من ھذا الذی اس شخص سے جو ہوا مہین وہ حقیر ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولا، اس نے کہا کہ ام انا خیر، بلکہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کیا بھی ہو سکتا ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، ہوا مہین جو ایک بے عزت آدمی ہے۔ میں مصر کی حکومت اور اس کے سارے معاشی وسائل کا مالک ہوں، کیا یہ موسیٰ میرا مقابلہ کر سکتا ہے جو صرف میری ایک محکوم قوم کا ایک فرد ہے؟ ولا یکاد یبین، اور وہ نہیں ہے قریب کہ وہ بات واضح کر سکے۔ یبین واضح کرنا، بیانہ یبین بھی ہوتا ہے، اور بیان کرنا یبین اسی سے ہے۔ تو وہ تو اپنی بات بھی صاف طور پہ واضح نہیں کر سکتا، یہ خطابت پر قدرت نہیں رکھتا، اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو یہ اسی کی طرف اشارہ۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہ ڈالے گئے اس پر، القیا، القا ہوتا ہے ڈالنا، یہ پیسیوائز ہے، مجہول ہے، القیا ڈالے گئے، علیہ اس پر، اسویرتن کنگن، من ذہب سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ، یا آتے اس کے ساتھ ملائکۃ فرشتے، مقترنین مل کر، صفیں باندھ کر۔ اللہ نے اگر یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے تو اسے سونے کے کنگن کیوں نہ پہنائے، کہ یہ تم ایک بادشاہ کے مقابلے میں جا رہے ہو تو یہ تم سونے کے کنگن پہن کے جاؤ، یا اللہ اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج کر دیتا، فرشتے صفیں باندھ کے اس کے ساتھ آئے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ فاستخف قومہ، بس اس نے ہلکا بنا دیا اپنی قوم کو، فاطاعوہ، تو انہوں نے اس کی بات مان لی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے فاسق قوم۔ استخفا جو لفظ ہے نا، لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان کو بالکل ہی خفیف اور ہلکا سمجھا، مطلب یہ کہ اس نے ان کی عقل ہی گنوا دی، ان کو بے وقوف بنا لیا۔ اسی طرح وہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، بے وقوف بن گئے، اور کیونکہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ تھے ہی نافرمان لوگ، وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، آسفونا، تعسف کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، افسوس والا بھی، اور یہاں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم انتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم، تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ کیونکہ اللہ کا انتقام تھا، اللہ کا غضب تھا، اللہ کا غصہ تھا کہ اللہ نے پوری قوم کو سمندر میں غرق کر دیا، سب کے سب کو۔ فجعلناہم، پھر ہم نے بنا دیا انہیں، سلفن، گئے گزرے، ماضی کی داستانیں۔ سلف کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے، کہتے ہیں سلف صالحین، گزرے ہوئے جو نیک بزرگ ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں سلف کی کہانیاں ہیں، یہ اس کی جمع اسلاف ہوتی ہے اردو میں، اسلاف کے کارنامے۔ تو
यहाँ सालाफन गए गुजरे पुराने ज़माने की दास्तान बना दिया, माजी की दास्तान बना दिया। व मसलन, और एक मिसाल बना दिया, निशान इबरत बना दिया, लिल आखिरीन, पीछे आने वालों के लिए। आज भी निशान इबरत हैं वो। फिरौन की मम्मीज़ हमारे लिए सोचने पे और इबरत हासिल करने का एक सामान फराहम करती हैं। चलें जी, अब कल जो हमने दुआ पढ़ी थी वो दुआ एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। अन्नी मस्सानियज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अन्नी, बेशक मैं, मस्सानिया, मुझे मस किया है, मुझे छुआ है, मुझे लग गई है क्या, अज़ुर्रु, तकलीफ, बीमारी। अन्नी मस्सानियज़ुर्रु, बेशक मुझे तकलीफ लग गई है, बेशक मुझे बीमारी लग गई है। व अंता, और तू, अरहमुर राहिमीन, सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत नेमतें अल्लाह ने उनको दे रखी थी, मालो औलाद और जानवर, हर चीज़ की फरावानी उनके पास थी। एक इसराइली रवायात में आता है, कोई हदीस तो नहीं है, कि शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात डाली, लोगों को जाके कहा कि क्या कमाल है इसमें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमा बरदार हैं, अल्लाह की बहुत इबादत करते हैं, तो अल्लाह ने उनको इतनी नेमतें भी तो दे रखी हैं। तो अल्लाह ने अपने बंदे को आजमाया, सारी नेमतें छीन ली गई, मालो औलाद सब कुछ भी नहीं रहा, ना औलाद, ना बीवियां, ना मालो दौलत, ना जानवर, हर चीज़ अल्लाह ने वापस ले ली। और यही नहीं कि माल से महरूम किया, औलाद से महरूम किया, बल्कि बीमारी भी लगा दी। एक ऐसी बीमारी जो कि जिससे नफरत करते थे लोग। सिर्फ एक बीवी थी उनके साथ, बाकी सब छोड़ के चले गए या वफात पा गए, तो वो उनकी देखभाल करती थी, बस्ती से बाहर ले गई उनको, काम भी करके आती हैं और उनके लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम करती हैं। 18 साल अल्लाह से दुआ भी नहीं की, या अल्लाह मेरी बीमारी ठीक कर दे। हम तो थोड़ी सी बीमारी आती है तो जल्दी जल्दी हम बेसब्री का मुजाहिरा भी करते हैं। ये नहीं है इसका मतलब कि दुआ नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल के बाद ये दुआ मांगी, रब अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अब इस दुआ में भी कुछ ऐसा नहीं है कि हो कि या अल्लाह बड़ी लंबी बीमारी हो गई है, 18 साल हो गए हैं, मैंने बड़ा बर्दाश्त कर लिया, अब मेरी बीमारी दूर कर दे, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ क्या है, मुझे बीमारी लग गई है और तू तो सब रहम करने वालों से बढ़ के रहम करने वाला है, तो आपको क्या बताना या अल्लाह, आपको सब पता है, आप रहीम हैं, सब रहम करने वालों से बढ़ के रहम करने वाली हैं, तो आपको तो पता ही है, आप देख ही रहे हैं। अब आपको क्या कहना, मतलब बड़ा प्यारा अंदाज मुझे इसमें लगता है कि जैसे बाज़ औक़ात होता है ना, हम बीवियाँ भी शौक़ों से ये चाहती हैं कि बीमार हूँ मैं, तो वो उसे खुद ही पता होना चाहिए ना। क्या कहूँ कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसे नहीं नज़र आ रहा कि मैं बीमार हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो अल्लाह के साथ उनका भी बड़ा मोहब्बत वाला एक ताल्लुक़ था। वो बस अल्लाह को बस ऐसे ही कह दें कि या अल्लाह तू तो सबसे बढ़ के रहम करने वाला है, बस मुझे ये तकलीफ़ लग गई है। बड़ी प्यारी दुआ लगती है मुझे कि वो अल्लाह पे बड़ा मान है उन्हें, और अल्लाह ने भी फिर उनका मान तोड़ा नहीं। अल्लाह ने उन्हें ना सिर्फ इस दुआ के बाद सेहतयाब कर दिया, बिल्कुल सही सलामत तंदुरुस्त नौजवान हो गए। इवन कि बीवी ने भी नहीं पहचाना आके, जब आके देखा, क्योंकि अचानक ही अल्लाह ताला ने
کہا کہ اس چشمے میں غسل کریں، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو کے نکلے. اور اس نے آ کے پوچھا کہ ہاں میں اپنے بیمار شوہر کو چھوڑ کے گئی تھی. کہا میں ہی ہوں. پھر اللہ نے مال و اولاد بھی دے دیا، ساری نعمتیں واپس لوٹا دیں. اس صبر کا نتیجہ ہوتا ہے. صبر بھی انہوں نے تھوڑا نہیں کیا، 18 سال صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے نتیجے میں ہر چیز انہیں عطا کر دی. ہمیں کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، اللہ سے ایسی دعا کرنی چاہیے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کی، انی مسنی الضر وانت ارحم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.